बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुताबिक आज का जो मौजू है न्यूरोथेरोलॉजी इंतहाई दिलचस्पी है मेरे लिए ख़ास तौर पे, और इसके अलावा ये एक ऐसा मौजू होगा आज इंशाअल्लाह ताला कि वो लोग जो ख़ास तौर पे मज़हब या रूहानियत पे तहकीकी ज़हन रखते हैं उनके लिए शायद एक नया फूड फॉर थॉट मिले। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को अपनी सहूलत के मुताबिक आराम से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिस तरीके से मैं अपने ज़िंदगी के बाज़ वाक़यात को पहले सुनाते हुए चलूँगा, आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा रूहानी तजर्बा या रूहानी मुशाहिदा या किसी शरई या तरीक़त के सिलसिले के साथ आपका कोई राब्ता रहा हो और उसमें आपके कुछ एहसासात में तब्दीली हुई हो, तो उसको साथ साथ अपने जहन में रिवाइज़ करते रहिएगा, ताकि आप जब मैं इसके एंड पे पहुंचूं, जो क्लाइमेक्स जिसको कहेंगे ना, नॉट एंड, तो आप इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी रिलेट कर सकें। इसके अलावा वैसे भी आपने देखा है कि चाहे मैं लिखता हूँ चाहे मैं बोलता हूँ, मैं इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी से किसी न किसी वाक़े या किसी पढ़ी हुई चीज़ या सीखी हुई चीज़ से रिलेट करता हूँ। मेरा ज़हनी शायद साख्त इस किस्म की है कि कोई चीज़ जब तक मेरे ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बे से रिलेट ना करे, मुझे उसकी से ना अपनाइयत महसूस होती है ना दिलचस्पी, क्योंकि मैं ये सोच रहा होता हूँ बचपन से ही कि जो चीज़ मैंने महसूस की है वो क्यों की है और इसका मेरी बकिया ज़िंदगी पे किस तरीके से ताल्लुक़ होगा। तो बात शुरू करते हैं। टॉपिक है न्यूरोथेरोलॉजी, और लेकिन हम इस हस्बे मामूल इसको उसी तरीके से लेके चलेंगे कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से सुनाता हूँ। ज़िंदगी के वाक़यात बाद ऐसे हैं कि जो आपने शायद तहरीर में या पहले सुने हों, लेकिन आज मैं उनका डिफरेंट एंगल देते हुए बात यहाँ से शुरू करूँगा कि मेरी ज़िंदगी का पहले दफ़ा जब सवालात शुरू हुए थे, और वो कोई बहुत पॉजिटिव मायनों में नहीं थे मज़हब के हवाले से, और बहुत सारे और नीम दहरिए और सच्चे दहरियों की तरह मेरे अंदर भी ये सवालात ज़्यादातर सोशल इश्यूज से शुरू हुए थे। सोशल इश्यूज के वजह से खुदा का इनकार या मज़हब का इनकार इस तरीके से नॉर्मली शुरू होता है कि हम जब पैदा होने के साथ ही ये बातें सुनना शुरू करते हैं कि हर चीज़ जो उनसे खुदा के इख्तियार में है और सारा कुछ खुदा ही करता है, तो हमारे ज़हनों में ये सवाल आता है कि ये जो इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस है सोसाइटी के अंदर, तबकाती निज़ाम है, या बाज़ लोग जो उनसे हैं वो मुंह में सोने का नवाला या चम्मच लेके पैदा होते हैं, और बाज़ लोग जो उनसे हैं वो ज़लील ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं, तो क्या ये खुदा की तरफ से है? यानी कि तकदीर का एक ऐसा हमें डेफिनेशन दी जाती है कि जो हमारी समझ से कासिर होती है, और इवेंचुअली होता क्या है कि सोशल इश्यूज़ पे सोचते सोचते जब हम उसका कोई हल नहीं ढूंढ पाते, तो जो चीज़ हमें बताई गई होती है कि ये सब कुछ करने वाला खुदा है, तो बहुत सारे लोग उसकी सामने सरे तस्लीम खम करने की बजाय उस ज़ाते बारी ताला से या उसके दिए हुए मज़हब से ही इनकार कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अभी फ़िलहाल वो स्टेज आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन की नहीं आई, और मेरे अंदर भी इतनी सलाहियत पैदा नहीं हुई कि मैं किस तरह बताऊं कि अचानक 18-19 साल की उम्र के अंदर मेरी रीकन्वर्जन कैसे हुई कि मैंने कम से कम खुदा को मान लिया। जब मैंने सिर्फ खुदा को मान लिया तो सिर्फ खुदा को ही मानना था, ना मुझे किसी पैगंबर की अहमियत का, ना उसके रोल का पता चला था, ना कौन से मज़हब के अंदर क्या चाशनी है और क्या स्ट्रेंथ्स हैं मुझे उसका पता चला था। हुआ कुछ यूँ कि जो पहला वाक़या है वो इस तरीके से शुरू हुआ कि कोई 18-19 साल की उम्र का था, तो मेरी वालिदा साहबा ने मुझे बार बार हज पे जाने का कहना शुरू किया, क्योंकि मैं खुदा को तो मान चुका था, लेकिन मेरे अंदर किसी भी किस्म की जो सी मजहबी रिचुअल्स थी या रसूम व रवाज जो मज़हब की वजह से पैदा होते हैं या शरई तौर पे जो कहे जाते हैं, उनका कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। तो मेरे अंदर हज के मुतल्लिक कोई भी किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं थी।
لیکن کوئی گھر کا سٹرکچر اس قسم کا تھا اور میری اپنی ماں سے کوئی یاری دوستی اس طرح کی تھی کہ مائی مدر واز مور کمفرٹیبل کہ میں ہی اس کے ساتھ جاؤں. تو خیر فیصلہ اس طرح سے ہوا کہ میں جب تقریباً کوئی 20 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلی دفعہ حج پہ گیا. اور وہاں پہ ایک ایسا آدمی سوچئے کہ جس کے ذہن میں ابھی مذہب ایک کچا پکا سا ایک تصور ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو سمجھنے سے ابھی بھی قاصر ہے، اس کو 40 دن کے حج پہ لے کے جایا جائے تو اس کی ذہنی حالت کا شاید آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں. وہی ہوا. ہم نے 28-29 دن مکہ شریف میں گزارنے تھے اور کوئی 8 دن کا ہمارا دورہ مدینہ شریف کا تھا. تو پہلے کیونکہ ہم نے مکہ میں گزارنے تھا وقت، تو مکہ میں کیونکہ ایک اور بھی مسئلہ تھا ذہن میں کچا پکا تصور مذہب کا ہونے کے علاوہ، میں بہت زیادہ اس زمانے میں یاری دوستی والا بندہ تھا. میں نے کہا 24 گھنٹے میں سے 20-21 گھنٹے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا تھا، بمشکل تھوڑی دیر کے لیے سونے بس گھر آتا تھا. تو ویسا بندہ جو ذہن میں کچا پکا مذہب رکھتا ہے اور اس کے یاری دوستی بھی بہت زیادہ ہے، وہ اکیلا اپنی ماں کے ساتھ حج پہ چلا گیا. تو میرے پاس وہاں پہ کرنے کو کچھ نہیں تھا. نمازیں میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ آنا جانا حرم میں ہو رہا تھا، لیکن میرے ذہن میں کوئی نماز کا بھی کوئی خاص کنسیپٹ موجود نہیں تھا. تو میں اکثر اس طرح کی حالت میں ہوتا چلا گیا کہ میرا ذہن معوف سا ہو گیا. پہلا واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہاں پہ ان دنوں ایک کسووال ایک سائیوال کے قریب علاقہ ہے، ایک صاحب تھے جو 17ویں حج پہ آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یار تو لگتا ہے بڑا بور ہو رہا ہے ادھر، اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا. تو میرا پتہ نہیں کیا موڈ میں بیٹھا تھا، تو میں نے کوئی لاگ لپٹ کرنے کی بجائے کہا ہاں جی میں تو بہت بور ہو رہا ہوں. تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کہ تو ادھر آتا جاتا رہے گا تو ایک دن آئے گا کہ تیرا دل لگ جائے گا. میں دل میں چپ کر گیا. اچھا اسی روح کے ساتھ میں خدا کے تصور کے ساتھ، کیونکہ ایک اور عجیب واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ نارملی آپ لوگوں نے سنا دیکھا ہوگا یا آپ کے رشتہ دار یا خود آپ گئے ہوں گے تو آپ یا تصویریں دیکھی ہوں گی یا ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ خانہ کعبہ شریف کے پاس لوگ جا کے جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، دل پسیج جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کہوں، بدقسمتی کہوں کہ کیا کہوں، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور بلکہ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ میں پہلی دفعہ جب خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، ساتھ میری والدہ کھڑی تھیں اور وہ زاروں کی طرح رو رہی تھیں، اور میں چپ کر کے خاموشی کے ساتھ ٹکر دیکھ رہا تھا خانہ کعبہ کو، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ رو رہے ہیں اور مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو جب 10-12 دن گزر گئے تو میں اسی ذہنی کیفیت میں تھا، یعنی کہ میں جاتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں عمرہ بھی کرتا تھا، میں طواف بھی کرتا تھا، حتیم میں جا کے میں نفل بھی پڑھتا تھا، لیکن میرے دل میں ایک وہ جو کہتے ہیں نا دل پسیجنا یا اللہ تعالیٰ کی طرح رخ ہونا، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو 10-15 دن کے بعد اچانک میرے اندر تھوڑا سا میرا شاید دل نرم ہوا. میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ماتھا لگا کے کھڑا تھا، یہی سوچ رہا تھا کہ یار یہ لوگ یہاں پہ اور طرح ایکٹ اور بیہیو کر رہے ہیں، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اس کا میں نے انٹرپریٹیشن بڑے آرام سے کر لی کہ یار 10-12 دن سے میں لوگوں کو یہاں پہ روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور اس طرح زاروں قطار وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بھی آخرکار ماحول کا اثر لے لیا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی لاجک مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ نہ مجھے کچھ محسوس ہوا تھا نہ کچھ ہوا تھا بس. لیکن یہ تھا کہ اس کے بعد کوئی 3-4 دفعہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں جو بلینک کھڑا ہوتا تھا اس کے بجائے میرے بعض دفعہ آنسو آتے تھے. لیکن میں نے بتا دیا کہ میری انٹرپریٹیشن یہ تھی. اچھا دوسرا جو اہم واقعہ، ایک تو یہ چیز ہوگی کہ مجھے کچھ ہوا نہیں، دوسرا اہم واقعے کی آغاز مدینہ شریف جا کے ہوا. مدینہ شریف میں بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دعا کے لیے بندے پیش ہوتے ہیں، بدقسمتی سے میری حالت وہاں پہ بھی ایسی تھی. نہ مجھے کچھ محسوس ہوا تھا، نہ میرے کوئی احساسات تھے، نہ میرا دل پسیجا تھا، نہ میرے آنسو نکل رہے تھے. میں آرام سے ادھر جا کے کھڑا تھا، دعا کرتا تھا اور بلینک سا ہو کے واپس آ جاتا تھا. ایک دفعہ اسی طریقے سے میں اسی حالت کے اندر کھڑا ہو کے دعا کر رہا تھا، تو مجھے لگا کوئی مجھے بندہ دیکھ رہا ہے.
یہ 1992 کی بات ہے، جب مدینہ ماسک جو سی اب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری طرح 100% کمپلیٹ نہیں تھی، اس کا ایک بس ایک حصہ جو سا تھا کمپلیٹ تھا، باقی پہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ وہاں پہ جا کے میں جب تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھ گیا، اسموکر تو میں تھا ہی تب بھی، تو میں کہیں دور تھوڑا سا ہو کے اسموکنگ کرنا پڑا، تو مجھے لگا کہ کوئی بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے، تو میں نے اس طرف دائیں طرف ایک دم دیکھا، تو ایک صاحب تھے، میرے خیال میں وہ لیٹ 40s کے ہوں گے یا ارلی 50s کے ہوں گے، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یار تم پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں۔ کہتے بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو سکتی ہے۔ کہتے یار تمہارے میں نے ایکسپریشن دیکھا ہے ادھر مدینہ شریف میں، اور 2-3 دن سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بالکل سادہ سے ایک روٹین کی طرح کوئی 1-1.5 منٹ کی دعا مانگتے ہو اور آ جاتے ہو، تو تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا نہیں لیکن تمہارا جو بیہیویئر ہے یا جو تمہارے ایکسپریشنز ہیں یہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا مجھے، میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا اس طریقے سے آج سے کوئی سال پہلے تک 2-3 سال میں اس خدا کے وجود کے متعلق مخمصے میں رہا ہوں، اور تقریباً میں پکا تو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو دہریہ، لیکن میں کوئی تقریباً دہریہ ہو گیا تھا، لیکن ون فائن ڈے کچھ ایسا ہوا جو میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو مجھے لگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو لیکن باقی چیزوں کا میرے ساتھ کوئی ریلیشن شپ میرا کوئی ڈیولپ نہیں ہوا۔ میں نے کتابیں اس کو بتائیں کہ میں نے بڑی پڑھی ہوئی ہیں، تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں نے تھوڑا بہت یہودیوں کے متعلق بھی پڑھا ہے، عیسائیوں کے متعلق بھی پڑھا ہے، اس زمانے میں ابھی میں نے ہندوازم کے متعلق نہیں پڑھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یار تمہاری نا ایک بنیاد غلط ہے۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیں میری کیا بنیادی غلطی میں کر رہا ہوں؟ کہتا ہے یہ جو اللہ کے نیم ہے نا یہ ڈائریکٹ نہیں ملتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملتے ہیں۔ میں نے اس کو جتنا تھوڑا بہت قرآن کا ترجمہ اور تفسیریں وغیرہ یہ وہ پڑھی ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سر معذرت کے ساتھ یہ اللہ کریم تو شارک سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے میرے سے ایک سوال کیا جو پچھلے دنوں یہ ساری بات مجھے واقعہ اس طریقے سے یاد آیا کہ میرے ایک فیس بک فرینڈ ہیں، انہوں نے میری کسی ویڈیو کے اوپر نا جب میں نے خبر اور مشاہدے کی بات کی ہوئی تھی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن شریف کے حوالے سے ایک سوال کیا جس کا جواب میرے پاس میرا اپنا نہیں تھا، آج سے 25 27 28 سال 1992 میں ان صاحب نے مجھے سمجھایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم کہتے ہو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، تو یہ جو قرآن شریف ہے یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا ہے؟ میں نے کہا جی 23 سال کی عمر میں، 23 سال کا عرصہ لگا ہے، 40 سال کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شروع ہوا، اور جو ان سی آخری آیت اتری ہے وہ حجۃ الوداع کی ہے، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ ہو گیا ظاہری آنکھ سے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ یار تم مجھے ایک بات بتاؤ، جب یہ حضرت بلال، حضرت علی، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان سب نے جب اسلام قبول کیا، جو اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے صحابی تھے، یہ قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں میرے خیال میں۔ کہتے نہیں ذرا یاد کرو کہ مکہ کے اندر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے تھا تو یہ کتنا کو قرآن آ چکا ہوا تھا، یا یہ یاد کرو کہ صفا مروہ پہ جب پہلی دفعہ، خیر بعد میں پتہ چلا وہ دوسری دفعہ تھی، لیکن اس وقت ہمیں بھی یہی پتہ تھا کہ صفا مروہ میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، اور پوچھا تھا، وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے اس طرح دشمن آ رہے ہیں، کہتا وہاں پہ کوئی قرآن کی آیت پڑھی تھی انہوں نے؟ میں نے کہا جی میرے علم کے مطابق تو قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی تھی۔ تو اپنا کریکٹر بتایا تھا کہ دیکھو میں صادق امین ہوں، میں جھوٹ تو بولتا نہیں، تو اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو میں یہ بھی سچ بول رہا ہوں، میری بات مان لو۔ کہتا پھر اس کے بعد بھی جو ان سے لوگ تھے جو ان کو بعض تم نے پڑھا ہوگا کہ صحابیوں یا صحابیات کو رضی اللہ عنہم کو شہید بھی کیا گیا، لوگوں نے ماریں بھی کھائیں، ساری سختیاں بھی نپٹیں، تو وہ بیسکلی قرآن کے پیچھے آتے تھے یا کس کے پیچھے آتے تھے؟ میں نے کہا جی میرے خیال میں کوئی کمبینیشن ہوگا۔ قرآن ڈیفینیٹلی ظاہر اللہ کریم کی آخری کتاب ہے،
وہ بھی ہوگا، لیکن مجھے آپ کی بات سے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ تر جو سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی محبت میں آتے تھے. کہتے بالکل تمہیں بات سمجھ صحیح آئی ہے. کہتے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت. کہتے جب ان کی اپنی زندگی چل رہی تھی تو تمہیں پتہ ہوگا کہ بہت سارے احکامات، شراب چھوڑنے کے، سود چھوڑنے کے، روزوں کے، یہ سارے کے سارے اکثر اس میں سے بعض جو ان سے آئے ہیں وہ 1 ہجری کے بعد آئے. تو لوگ تو اس سے پہلے بھی ان سے جڑ رہے تھے. تو کہتا ہے یہ اللہ کریم کی ترتیب ہے، اسی لیے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے کہ اللہ کریم اپنا پیغام اور اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے اپنے رسول نبی پیغمبر بھیجتا ہے. کہتے قرآن برحقیقت ایک سب سے بڑی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن کیا تم نے پڑھا نہیں؟ یہ بھی بڑی عجیب بات انہوں نے کی. انہوں نے میرے ساتھ کہتا ہے تم نے کہتے ہو تم نے ترجمہ بڑی دفعہ پڑھا ہوا ہے. تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کیا یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوتا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے؟ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں تقویٰ ہوگا اس کے لیے ہدایت ہوگی. تو کہتا ہے تقویٰ کیسے آتا ہے؟ ابھی تو قرآن تو پڑھا ہی نہیں، پہلی آیت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سورہ فاتحہ کے بعد. تو میں نے کہا جی بتائیں آپ کس طرح آتا ہے؟ تو کہتے ہیں تقویٰ تو رسول اللہ کی محبت سے آتا ہے، ان کی تربیت، ٹریننگ اور ان کے ساتھ جڑنے سے آتا ہے. تو اچھا میں بہت زیادہ ٹو بی ویری آنیسٹ 20-21 سال میری عمر تھی، میں بہت زیادہ ان کی باتیں نہیں سمجھا، لیکن مجھے پلے یہ چیز پڑ گئی کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ سسٹم کوئی کام ہی ہے، یہ تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتا ہے. اچھا اب اس سارے واقعے کو میں ریلیٹ کروں گا اپنے، یعنی کہ بعض واقعی آگے پیچھے پھرتا رہوں گا میں واقعات میں، کچھ ایج سے پہلے کے کچھ بعد کے. پہلی چیز تو جو میرے ذہن میں یہ آئی وہ یہ آئی کہ جب میں مختلف جو ان سے لوگ تھے جو اپنے آپ کو روحانی لوگ کہتے ہیں، ان سے میرا ایک تحقیقی طور پہ ملنے کا تجربہ ہوا اور پھر ایونچولی ظاہر ہے میں محترم شیخ صاحب کے پاس پہنچا. تو محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا اور آئندہ بھی میرے خیال میں بتاتا رہوں گا کہ بہت ساری چیزیں فلیش بیک میں چلتی تھیں. بہت ساری چیزیں جو شیخ صاحب کے پاس جا کے میں نے سنی، دیکھی، ایکسپیرینس کی، اس کے متعلق میری زندگی کے مختلف حصوں میں واقعات آتے رہے. اچھا میرے عجیب بات یہ ہے کہ ان صاحب نے 92 میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. 92 سے لے کے 2006 تک مجھے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اہمیت کا مزید پتہ چلا، نہ ان سے جڑنے کا پتہ چلا، اور اصل میں ان کا کیا رول ہے مجھے اس کا بھی نہیں پتہ چلا. یہ مجھے پتہ چلتا ہے جا کے محترم شیخ صاحب کے پاس. آج وہ موضوع نہیں ہے، صرف میں کسی اور چیز کے لیے یہ بیس بنا رہا ہوں. تو جا کے جب مجھے پتہ چلا پھر مجھے کلیئرٹی ہوگی. 92 کے اندر مدینہ شریف مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو پہلا دفعہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ مجھے پیغام پہنچایا گیا یا میری رہنمائی ہوئی اللہ کی طرف سے یا جو بھی کہہ لیجیے، مجھے اس کا پریکٹیکل نوٹ جا کے شیخ صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی قرآن شریف اللہ کی بہترین کتاب ہے، یہ صاحب ہدایت ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہے، لیکن یہ اس کے دل پہ اثر کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنا چاہتا ہو، جو ان سے انسیت، محبت یا ایک لگاؤ رکھتا ہو. اس کے لیے قرآن آخری کتاب ہے. اچھا موضوع آج یہ نہیں. اب سوال نمبر 1، کیونکہ آج بہت سارے میں سوالات جس طریقے سے میں سوچتا ہوں الحمدللہ سنی مسلمان ہونے کے بعد بھی اور پراؤڈ مرید ہونے کے، کہ میں بڑا ہی اللہ کا اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا کہ میرے جیسے ذہن کے بندے کو اور دل و دماغ والے انسان کو اور عجیب و غریب چیزیں پڑھنے والے بندے کو اللہ کریم نے محترم شیخ صاحب جیسی شخصیت تربیت کے لیے دے دی. سوال نمبر 1، کیا یہ جو واقعہ میرے ساتھ شیخ صاحب سے ملنے سے 25-27 سال پہلے ہوا، کیا یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ اور اگر یہ واقعہ اتنی ہی اہمیت کا حامل تھا تو 1992 تک 2006 تک اس پہ خاموشی کیوں رہی؟ میری رخ اور میری توجہ رسول اللہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ کتابیں میں پڑھ رہا تھا، لوگوں سے میں مل رہا تھا،
لیکچرز میں سن رہا تھا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو میں جانتا تھا، کوئی نعت شریف کے لیے جا رہا ہے، کوئی کسی عالم دین کا پیروکار ہے، کوئی کسی کا ہے، میرا ذہن کیوں نہیں اس طرف گیا؟ سوال نمبر 3، 92 سے لے کے 2006 تک میں جتنی بھی شخصیات سے ملا، وہ ان میں سے بہت سارے اللہ رسول کا ہی پیغام دے رہے تھے، میری توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی؟ ان میں سے کوئی کسی کو میں نے اپنا پیر، شیخ، رہبر کیوں نہیں مانا؟ ایک ظاہری وجہ نظر آتی ہے کہ جو مجھے سیٹسفیکشن سوالات کے جوابات کی شیخ صاحب سے ملی، وہ کسی اور سے نہیں ملی. لیکن شیخ صاحب سے میں 92 میں ہی کیوں نہ مل گیا؟ مزید سوال، شیخ صاحب کے پاس اور بہت سارے اور ایسی جگہوں پہ، خانقاہوں پہ، درسگاہوں پہ، چاہے وہ شرعی ہوں چاہے صوفیزم کی ہوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کو کیا ایسا ہی روحانی مشاہدہ یا تجربہ ہوتا ہے جو مجھے شیخ صاحب کی وجہ سے ہوا، یا نہیں ہوتا؟ ایک اور سوال، شیخ صاحب یا کوئی اور صاحب جو اس کے ساتھ بھی کوئی کسی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا حلقہ چاہے 1000 بندے کا ہے، چاہے لاکھ بندے کا ہے، چاہے 10 لاکھ بندے کا ہے، یا شیخ صاحب کی طرح 1.5-2 کروڑ لوگوں کا ہے، یہ شیخ صاحب کے سلسلے کے حوالے سے بھی اس کو میں انکلیوڈ کرتا ہوں. شیخ صاحب تو شیخ صاحب ہیں، سب کے لیے بات کرتے ہیں. جو ان کی گفتگو کے اندر فلسفہ، سائنس اور لاجیکل رنگ ہے وہ سارے سنتے ہوں گے. زیادہ تر تعداد کو اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ایک صاحب جیسے میں شیخ صاحب اس لیے بھی کرتا ہوں، ایک تو ظاہر ہے میرے رہبر ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا جو ایک کیونکہ میں اس طرح کا چغت نہیں مارتا کہ جن صاحب کو میں جانتا ہی نہیں، جن کے ساتھ میں جڑا ہی نہیں، ان کا نام جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کا نام سنا یا کسی اور کا سنا، خود ہی ہاں نہ کر دی، اچھا یا برا کہہ دیا، نعوذ باللہ استغفار. میں یہ نہیں کام کرتا. میں کسی بندے کے منہ سے آپ نے میرے سے کوئی غلط بات یا کوئی تحقیر والی بات اس لیے نہیں سنی کہ جن صاحبان کو کے ساتھ میں نے وقت ہی نہیں گزارا، ان سے تربیت ہی نہیں لی، ان کو زیادہ سنا ہی نہیں، ان کو میں اچھا برا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسی طریقے سے شیخ صاحب کے متعلق اگر کسی نے کوئی ویب سائٹ پہ یا واٹس ایپ پہ یا کوئی چیز عجیب و غریب سن لی ہے، وہ زیر تربیت رہا ہی نہیں، تو وہ کون ہوتا ہے کوئی بات کرنے والا؟ تو میں شیخ صاحب کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا 17 سال کا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ. لیکن اس ایکسپیرینس میں یہ اپنے آپ سے اکثر پوچھتا ہوں کہ شیخ صاحب تو اللہ رسول سے ملانے والے بندے ہیں، تو ان کے پاس بھی بہت ساری ایسی تعداد لوگوں کی کیوں آتی ہے کہ جو آتی تو بڑی ریگولر ہے، لیکن ان کے دلوں میں سے پیسے کی ہوس، دنیا کا جاہ و جشم یا اس طرح کی چیزیں وہ کیوں نہیں نکلتی؟ بعض لوگوں کو ریچولز کے علاوہ ریلیجس ایکسپیرینس بھی ہو رہے ہیں، بعض کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20 سال گزر گئے ہیں، 30 سال گزر گئے ہیں، ہمارا کوئی ایسا روحانی مشاہدہ ہی نہیں ہوا. اسی طریقے سے کسی اور صاحب کی اگر ذکر کیا جائے تو لوگ 10-10 20-20 سال کسی کے پاس دورہ قرآن یا دورہ حدیث کر رہے ہیں، لیکن نہ ان کے دل نرم ہوئے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی رخ ڈیولپ ہوا ہے، نہ ان کی اخلاقیات پہ کوئی اثر پڑا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو اپنے 2 اور واقعات بتاتا ہوں جو میری جوانی اس وقت کے ہیں کہ نوجوانی کے واقعات ہیں، پھر میری وہ بات شروع ہو جائے گی نیورو تھیولوجی کی طرف. اس 2 واقعات میں ایک واقعہ تو بڑا عجیب سا ہے جو میں آج تک اس کو انٹرپریٹیشن اس کی نہیں کر سکا. تو وہ اس طریقے سے ہے کہ میں ظاہر سمن آباد لاہور میں میرا کوئی 28 سال زندگی گزری ہے. تو ہم محلے میں رہتے تھے، تو بہت سارے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں رواج ہے ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ایک پیر ہوتا ہے. تو ہمارے محلے کے اندر بھی ایک خاتون تھیں جن کا دعویٰ تھا یا لوگوں کا ان کا متعلق خیال تھا
کہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حاضری ہونا، کہ ان پہ حاضری ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور ماضی حال مستقبل کا بتا دیتی ہیں. اب کیونکہ میں کوئی فلسفہ سائنس ٹائپ میرا ذہن تھا تو مجھے ان چیزوں سے تحقیقی تو دلچسپی تھی، ویسے مان لینے یا پیچھے چلنے کی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. لیکن ایک دفعہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. میری والدہ ان کو وزٹ کرتی تھی تو انہوں نے ایک دن میرے سے پوچھا کہ یار تو، میری ماں نے میرے سے پوچھا کہ عمر تو مجھے، بلکہ منا کہتی تھی مجھے کہ تو ہاتھ دیکھتا ہے لوگوں کے. میں نے کہا ہاں جی. آپ کو کس نے بتایا؟ کیونکہ میں تھوڑی دیر ان آفیشیل ناٹ پروفیشنل میں پمسٹری کرتا رہا ہوں 1-2 سال. تو انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ادھر گئی تھی تو ادھر جو بابا جی حاضری میں آتے ہیں انہوں نے بتایا. میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بات میں نے کبھی گھر میں کی نہیں. خیر بات ہے کہ ہوگی، میں نے کسی سے پتہ چل گیا ہوگا میرے کسی یار دوست نے، تو میں نے اس کو ایسے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی. پھر اس کے بعد 2-3 اور واقعات ہوئے کہ جو واقعی ہی سچے تھے. اور جو اینڈ کا واقعہ ہوا، میں کوئی 29-30 سال کی عمر کا تھا، تو میری والدہ میری حرکات و سکنات سے کافی بیچاری پریشان رہتی تھی، خاص طور پہ غیر مذہبی بلکہ لا مذہبی ہونے کی وجہ سے. ان کے خدا کو میں مان رہا تھا لیکن یہ تھا کہ نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ عید کی نماز، نہ کچھ بھی نہیں تھا. میری عید کی نماز خیر میں پڑھتا تھا، میرا بڑا بھائی مجھے مار مور کے زبردستی لے جایا کرتا تھا. تو بھائی میرا مار کٹ کے مجھے عید کی نماز پڑھا لیا کرتا تھا، گو کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں غائب ہو جاؤں. تو اس طرح کی میری والدہ نے مجھے حج بھی کرایا ہوا تھا. میرے ویسے تو خیر 2 حج ہیں لیکن 29-30 سال کی عمر تک ایک ہی تھا. تو ایک دن کیا ہوا، میری ماں نے مجھے قابو کیا اور کہا کہ جی آج تجھے بابا جی سے ملانا. میں نے کہا جی میں مل لیتا ہوں. مجھے کوئی روحانیت کا تو کی بجائے مجھے یہ شوق تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا حاضری، یہ کیسی بات ہے. تو میں ان سے ملا تو میری والدہ نے وہی کہا کہ جی میں مننے کو وجہ بڑی پریشان ہے، نماز قرآن یہ وہ بالکل فارغ ہے تو اے دلی دعا کرو. تو وہ نا مجھے ابھی تک یاد ہے وہ سارا سین. وہ ہنسے، انہوں نے مجھے کہا کہ اے ٹھیک ہو جائے گا. تو میری والدہ نے کہا کہ بابا جی کس طرح ٹھیک ہوئے گا، میں تے حج تک پیسے پٹے نے تے اے تے حج تے جا کے ٹھیک نہیں ہوا تو کس طرح ٹھیک ہوئے گا. انہوں نے کہا کہ جی اس کو کوئی ملے گا اور یہ ویسا نہیں رہے گا جیسا آج آپ کو نظر آتا ہے. تو میں بڑا پشین گوئی ٹیپ چیزوں سے مجھے بڑی دلچسپی تھی، تو میں بڑا الرٹ ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ جی کون ملے گا؟ کہتے تو یہ کوئی بزرگ ملیں گے اور ساتھ کہا کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہوں گے اور ویسا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا جی کب ملیں گے؟ تو ہنس پڑے ہوں گے بس مل جائیں گے. اینڈ دین شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ واقعہ ریکال ہوا کہ 34-34.5 سال کی عمر میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا ہوں اور یہ 29-30 سال کے 4-4.5 سال بعد مار کٹ کے عجیب و غریب حالات میں سے گزور کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کبوتر بنا کے شیخ صاحب کے پاس بٹھا دیا. یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا میرے لیے جس کی میں کوئی خاص انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا تھا. بعض واقعہ شیخ صاحب کے حوالے سے خواب کی صورت میں اور بھی بہت ہیں اس قسم کے کہ اپنی زندگی کے مختلف وقفوں کے اندر مجھے شیخ صاحب سے کی کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ملتی رہی ہے. لیکن میرا سوال وہی ہے، آخر میں 34.5 سال کی عمر میں ہی وہاں پہ کیوں پہنچا؟ جتنے میں نے اپنی لائف میں اللہ مجھے معاف کرے گند کچول کیے ہیں اور جو عجیب و غریب میری گندی حرکتیں رہی ہیں، اور شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد بھی ٹو بی ویری آنیسٹ تھوڑا عرصہ لگا ہے مجھے ٹھیک ہوتے ہوئے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میرے اندر ابھی بھی بہت خطرناک قسم کے گاندہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے، ظاہر ہے ایک عمر وہیں کافر نماز پڑھنے والا، اس کی آج ایک داڑھی ہے، وہ درود شریف پڑھتا ہے، وہ شیخ صاحب کرتا ہے. تو سوال پھر ایک اور ہے، یہ سب کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا اب ان ساری چیزوں کا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. شیخ صاحب کے ہاں ایک پیکولیرٹی ہے، میں پھر سے معذرت سے بتا دوں کیونکہ میرا ایکسپیرینس شیخ صاحب کے ساتھ ہی کا ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے کسی اور بزرگ کے ساتھ ہو، کسی شرعی مولوی کے ساتھ ہو، کسی دانشور کے ساتھ ہو، میرا نہیں ہوا.
اچھا شیخ صاحب کے پاس ہم جس کسی کو بھی لے کے گئے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ گیا ہے، تو وہاں پہ ایک چیز بڑی عجیب ہے، جو پہلی دفعہ بھی جاتا ہے، اور بعض ایسے گئے جو گئے ان کو فائدہ بھی ہوا شیخ صاحب کا، لیکن وہ 3-4 مہینے بعد بھاگ گئے، بھگوڑے ہو گئے، وہ دوبارہ کبھی شیخ صاحب کے پاس نہیں گئے. لیکن وہ لوگ بھی جب پہلی دفعہ بھی ادھر جاتے ہیں تو وہ جو انسی شیخ صاحب کی جن 2 گلیوں میں ان کا گھر اور مسجد ہے، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ سکون بڑا ہے. یہ بات بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ یا تو نا جیسے میرے جیسا جس نے بے شمار فائدے اٹھائے اور آتا جاتا ہے اور لگ گیا ہے، تو اس کو تو چلو وہ کہے کہ جناب مجھے سکون مل رہا ہے، میں ایک سیٹسفیکشن والے موڈ کے اندر چلا گیا ہوں، میرا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے، تو اس کی تو کوئی ایک نفسیاتی وجہ نہ سمجھ آتی ہے. لیکن جو پہلی دفعہ گیا ہے اور اس کے بعد بھاگ گیا وہاں سے، وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر ایک اور واقعہ جو شاید میں نے کسی اور طریقے سے پہلے بتایا تھا، میں دوبارہ بتاتا ہوں. وہ میرا اسی ایج کے اندر کوئی 27-28 سال کی ایج کے اندر ایک کسی اور روحانی سلسلے کے ساتھ 3 مہینے کی ایسوسیشن ہے، جو اپنا ذکر جو تھا سانس کے ساتھ کرتے ہیں. ان کے متعلق اینڈ پہ میری انٹرپریٹیشن یہ تھی، اور یہی میرے اصل میں جس تحقیق کا میں آغاز میں بات کی تھی، یہ وہ چیز ہے جس نے سب سے زیادہ ٹریگر کیا. مجھے لگا کہ دس از جسٹ اے مینٹل ایکسرسائز، کنسنٹریشن کی ایکسرسائز ہے. آپ اس طریقے سے مائنڈ کو کنسنٹریٹ کسی چیز پہ کرتے ہیں کہ مائنڈ فنکشن ٹورڈز اٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس وقت نہ میں نے فلاسفی آف مائنڈ پڑھی ہوئی تھی صحیح طرح، بلکہ بڑی سچی بات پڑھی نہیں ہوئی تھی، نہ فزیولوجیکلی میں بایولوجیکلی برین کو جانتا تھا. لیکن کیونکہ ہپناٹزم ٹیلی پیتھی کی ایکسرسائز کی ہوئی تھی، 1 منٹ، تو مجھے یہ پتا تھا کہ یار یہ کہ برین فنکشن کرتا ہے. اب واپس آ جاتے ہیں انہی وہ 4-5 سوال جو میں نے کیے کہ سب کو ساتھ کیوں نہیں ہوتا، سب کو روحانی مشاہدہ کیوں نہیں ہوتا، سارے کے سارے خوش کیوں نہیں ہوتے، سارے کے سارے کسی ایک جگہ سے جہاں پہ دینی دنیاوی فائدہ ملا ہو جڑ کیوں نہیں پاتے. ان تمام سوالوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی، برین کچھ کر رہا ہے، برین کچھ کر رہا ہے. اب 2-3 سال پہلے مجھے 4.5 سال پہلے مجھے پہلی دفعہ ایک ایسے مضمون کا پتہ چلا جو میرے ان سوالات کو کوئی ریزولو کرنے کی کیپیسٹی رکھ رہا تھا. ہوا یہ کہ ایکسیڈنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کا نام اگر اف ایم ناٹ رانگ دا نیورولوجی آف ریلیجیس ایکسپیرینس تھا، پیٹرک مکناما کی. یہ امریکن بندہ ہے، بعد میں خیر میرا اس سے رابطہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، میرا اس سے رابطہ بھی ہوا ای میل پہ. تو مجھے پہلی تو پتہ چلا کہ یہ جتنا ہم ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں نا، یا ایک روحانیت کی بات کرتے ہیں، یا مذہبی عقائد کے متعلق بات کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں تو ہے نا کہ یا تو سوشل ایشوز کو دیکھ کے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، یا ویسی باتوں کا پھکڑ اڑاتے رہتے ہیں، مذاق اڑاتے رہتے ہیں مذہب کا اور مذہب والوں کا، کبھی سیریسلی اس پہ تحقیق ہی نہیں کرتے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ اکثر آپ کو دیریے ٹائپ لوگوں نے بیچاروں نے، ایک رچرڈ ڈاکنز کا نام سنا ہوگا، ڈینیل ڈینٹ کا نام سنا ہوگا، سیم ہیرس کا نام سنا ہوگا، اور ان 3 بندوں کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ پورا ویسٹ کافر ہو چکا ہے، دہریہ کوئی خدا نہیں. حالانکہ ایسا نہیں، بڑے ہارڈ کور وہاں پہ جو کرسچن سائنٹسٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، یہودی جو ان سے ہیں وہ سائنٹسٹ بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں. یہ ہمارے لوگوں کا خیال ہے کہ مذہب ختم ہو چکا ہے وہاں پہ، بالکل چنگا پلا ادھر صحت مند اور توانا وہاں پہ موجود ہے، اور صرف یہ ہے کہ ان کو ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ٹکڑی جو ان سی ہے وہ اس کے اوپر ماڈرن سائنس کے تھرو کام کر رہی ہے. اور اس میں سے ایک چیز جو مجھے پیٹرک مکناما کی کتاب کے تھرو پتہ چلی، وہ پہلے تو پتہ چلی کہ نیورو سائنس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. نیورو سائنس کے حوالے سے کام یہ ہے کہ یہ جو مذہبی عقائد بنتے ہیں، اس میں ہیومن برین اور نیورولوجی کا کیا کریکٹر ہے، ٹوٹتے ہیں اس میں کیا کریکٹر ہے،
بعض لوگ جو اس پہ چل پڑتے ہیں مذہب کے اوپر، ان کی نیورو سٹرکچر کیا ہے، جو نہیں چل پاتے اس کا نیورو سٹرکچر کیا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ جو اصل سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے نیورو تھیولوجی، جس کو پہلے اسپرچول نیورولوجی بھی کہتے تھے، ریلیجس نیورولوجی بھی کہتے تھے، لیکن اب اس کا جو زیادہ نام چلتا ہے وہ نیورو تھیولوجی۔ نیورو تھیولوجی میرے جیسے بندے کے لیے ایک بہترین مضمون اس لیے ہے جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں اور جو کسی کا پھکڑ یا مذاق نہیں اڑانا چاہتے، سچی بات کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں، غلط بات کو یا ایک غلط فہمی کو غلط فہمی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے مجھے پتہ یہ چلا کہ نیورو تھیولوجی ایک ایسا بہترین مضمون ہے کہ جس کے اندر فلسفہ بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے اور برین کی فزیولوجی بھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر نیورو تھیولوجی کا مضمون بناتی ہیں اور اس کے متعلق یہ تحقیق کرتی ہیں کہ ایک بندہ جس کو ریلیجس ایکسپیرینس یا وہ عام سادہ مذہب کو مان رہا ہے، اس کا برین کیسے بیہیو کرتا ہے، اور ایک بندہ جو مذہب کو نہیں مان رہا اس کا برین کیسے بیہیو کر رہا ہے، اور ایک یہ جو رچرڈ ڈاکنز ٹائپ دماغ کے لوگ ہیں کہ جو ہر چیز میں ریجیکشن ڈھونڈتے ہیں مذہب کی، ان کا دماغ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو یہ 2+2 4 والا سبجیکٹ بن جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اب سوشیولوجیکل وجوہات سے یا کوئی بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی گندا واقعہ ہو گیا ہوا ہے یا کوئی بیڈ ایکسپیرینس اور طرح کا ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ مذہب کے خلاف ہو گئے ہیں، یا مذہب نے یا خدا نے آپ کی بعض خواہشات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، آپ علمی بنیاد پہ اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں اٹریکٹ یا ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں اس کی فزیولوجیکل یا نیورولوجی کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کیا ہے۔ تو پہلا میرا مشورہ تو یہ ہوگا اور یہ بڑا ضروری ہے، میری درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی خاص طور پہ ایک مسئلہ ہے جس طرح میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ جو سو کالڈ دانشور ہیں کہ یہ مذہب تو ریزالو ہو چکا ہے، تو کوئی ریزالو نہیں ہوا۔ یہ ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ تحقیق کس قسم کی ہو رہی ہے، اور ان کو برین کے فنکشنز کا بھی نہیں پتا کہ برین کیسے کسی چیز کو لے کے چلتا ہے، کسی کو کیسے چھوڑتا ہے۔ لیکن ایک کمی جو میں نے دیکھی ہے اور میری بڑی گزارش ہوگی، وہ لوگ جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ دینی علم رکھتے ہیں اور ابھی ینگ ہیں، پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نیورو تھیولوجی پہ ضرور کام کریں، چاہے وہ مدرسے کے ہیں، چاہے وہ کسی یونیورسٹی، کسی دینی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ یہ نہیں پتہ کہ کرسچن ریلیجن کا جو سٹرکچر اور عقائد اور اس کی ساری کا سارا پھیلاؤ ہے وہ اسلام سے بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بہت سارے لوگ کیونکہ سیم ہیرس کو یا رچرڈ ڈاکنز کو یا ڈینیل ڈینٹ کو پڑھتے ہیں، یہ وہ 3-4 لوگ ہیں یا اور بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں امریکہ انگلینڈ میں، کہ جہاں پہ ان کا جو بیسک موضوع ہوتا ہے یا بیسک مواد جس کو لے کے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کرسچینٹی ہے۔ یس، ابراہمک ریلیجنس ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی اس طرح کے صوفیزم کا رواج رہا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ذکر کم اور بزرگوں کا زیادہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم لوگوں کا بہت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اسٹرکچر وائز اور عقائد وائز اور پریکٹس وائز کرسچینٹی سے اور جودائزم سے۔ تو ایک تو وہ لوگ جو خاص طور پہ یہ 7-8 سال والا مدرسے کا کورس کرتے ہیں، میری خواہش ہوگی کہ یہ آگے جا کے ایم اے فلسفہ یا سائیکالوجی اگر لیں تو اس کے اندر نیورو تھیولوجی کا کام ضرور کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب چیزوں کو ثابت کریں، لیکن ایک دفعہ اسلام سے ریلیٹڈ لوگوں کا بھی پوائنٹ آف ویو آنے دیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ صرف کرسچنس کی کتابیں پڑھ کے یا ایکس کرسچنس کی کتابیں پڑھ کے ریلیجن پہ بات نہ کیجیے آپ، اور نہ صرف اور صرف مخصوص اسلامی مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے بجائے
آج کے دور کا جو ان سے ریلیجن ہے یا آج کے دور کے ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن نیورو تھیولوجی کے تھرو ہو رہی ہے اس کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو مختلف اپنے صرف انٹروڈکشن کے لیے چیزیں دے رہا ہوں. آپ کو ہم جانتے ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ 7 نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, خوشی والا زیادہ تر سٹیروٹونین اور ڈوپامائن کو یوز کر رہا ہوتا ہے. بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ڈوپامائن اس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہو کہ وہ کسی مذہبی شخصیت یا اپنے پیر یا اپنے عالم کو دیکھتے ہوں تو ان کی ڈوپامائن کی آٹو جنریشن سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہوں. اس کی وجہ سے ان کے لیے جڑنا آسان ہو جاتا ہو, ان کا لیے بات ماننا آسان ہو جاتا ہو, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہو. دوسرا جو ان کا مرید ہے اسی صاحب کا ہو سکتا ہے اس کا ڈوپامائن یا سٹیروٹونین اس سے سٹیئر ہی نہ ہوتا ہو تو وہ اس طرف جاتا ہی نہیں. اسی طریقے سے جو میرے جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے یا اعتراض ہے یہ اخلاقیات کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے, پیسے کی طرف صرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا برین کا سٹرکچر ہی اس قسم کا ہو کہ وہ اپنی ایک خاص قسم کی جو بیسک جبلتیں ہیں اس کے لیے اٹریکٹ ہوتا ہو, جو ایک ہائر فارم ہے ریلیجن کی یا اسپرچویلٹی کی, اس کا وہ رخ ہی نہ بنتا ہو. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ایسا ہے, پہلی بات تو یہ میں نہیں کہہ رہا ایسا ہے, یہ ایک صرف تحقیقی بات ہے کہ اس کا پتہ چلایا جائے, تو پھر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے. کیونکہ بہت ممکن ہے کہ جس طریقے سے 70s کے اندر ایک تحقیق آئی تھی کہ ہم سارے جیسے جو مرد ہیں وہ XY کروموسوم سے کا ان کا کمبینیشن ہے اور عورتوں کا XX کے ساتھ ہے, تو ایک تھیوری دی گئی تھی جو خیر اس پہ زیادہ فالو اپ نہیں ہوا یا ہوا ہے تو اس کو چھپا لیا گیا ہے کہ جو ایک کرمنل مائنڈ کا آدمی ہوتا ہے یا جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے اس کے کمبینیشن XY کی بجائے ہو سکتا ہے XXY ہو, XYY ہو, اس کا کروموسومک لیول کے اوپر ہی سٹرکچر چینج ہوتا ہے تو اس لیے وہ ایسا بیہیو کرتا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ فزیولوجیکلی یا سائیکولوجیکلی ایک بندہ جو اللہ رسول کے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتا, وہ صرف اس کو بری ہی باتیں نظر آتی ہیں, یا وہ بندہ جس کو ہر چیز اچھی ہی نظر آتی ہے, ہر چیز کے اوپر وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے, اسے تو اس کا برین کا سٹرکچر ہی ایسا ہو. تو آج میں نے اسی لیے سٹارٹ میں کہا تھا آپ اپنے واقعات بھی سوچئے جس کی وجہ سے آپ کسی ریلیجس کلاس کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں یا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ انالائز کرنا سیکھیے, کسی چیز کو خام بہا اچھا یا برا نہ کہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ نیورو تھیولوجی آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے چیزوں کو بہتر طور پر سمجھنے, سیکھنے اور اس کا پرچار کرنے کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم نہ کسی کو خام بہا بہت اچھا کہا کریں نہ برا کہا کریں, لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جہاں سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, اگر آپ ایک پھکڑ باز ہیں, آپ کو طنز کرنے کا شوق ہے, لوگوں کو مذاق اڑانے کا شوق ہے, تو ویری سوری, آپ نہ ریلیجن میں صحیح چل سکتے ہیں نہ علمی اور تحقیقی میدان آپ کے لیے. تو اللہ کرے ہم چیزوں کو ان کے توازن کے مطابق اور ان کے میرٹ کے مطابق دیکھنا شروع کر دیں. آج کے لیے میرے میں کافی ہو گئی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.